नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। हज़रात गिरामी कदर, बंदा नाचीज़ खादम मुजाहिदीन ख़त्म नबुव्वत उबैदुल्लाह लतीफ़ एक बार फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत है अपना नया लेक्चर लेकर के। लेक्चर का उन्वान है हस्ती बारी ताला के वजूद के दलाइल। नाज़रीन, इस लेक्चर में अल्लाह ताला की ज़ात पर तफसील के साथ दलाइल ही नहीं पेश किए गए, बल्कि इस लेक्चर में ये भी साबित किया गया है कि कुरान करीम मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब है और इस्लाम की सदाकत पर भी दलाइल पेश किए गए हैं। तो तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस लेक्चर को बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो लेकिन इस लेक्चर को सुनने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल RQ यूट्यूब TV को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप इस वीडियोस को देख सकें। और इसी तरह घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि बर वक्त आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का मैसेज मिल सके और उससे इत्तला पा सकें और इस्तिफ़ादा कर सकें। तो हमारे यूट्यूब चैनल RQ यूट्यूब TV को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर हो। तो आइए अब लेक्चर मुलाहज़ा कीजिए, जो कि हय्या अलल फलाह व्हाट्सएप ग्रुप में 8 मई बरोज़ हफ्ता रात 10 बजे मुनक़्क़िद हुआ था। तो आइए तमाम अहबाब इस लेक्चर को समाअत फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, अज़मत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दुरूद व सलाम हों हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर। हज़रात किरामी कदर, मेरी आज के लेक्चर से हर शख्स जो है इख्तलाफ राय का हक रखता है और कर भी सकता है, क्योंकि मैं आज अमूमी अंदाज से हट करके चंद गुज़ारिशात आपके सामने पेश करूँगा। तो मेरी तहकीकात के मुताबिक हर इंसान, खा मुसलमान हो या गैर मुसलम, मज़हब का पैरोकार हो या मुल्हद, अलगर्ज़ हर शख्स किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला हो, ईमान बिल गैब का लाज़मी तौर पर कायल होता है। मुसलमान के लिए तो ईमान बिल गैब वैसे ही बुनियादी शर्त है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों की सफ़ात का जिक्र करते हुए फरमाया, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, यानी जो लोग गैब के ईमान लाते हैं, गैब के साथ ईमान लाते हैं। मसलन एक मुसलमान ने अल्लाह ताला की ज़ात को देखा नहीं, लेकिन इसके बावजूद उस हस्ती बारी ताला पर ईमान लाता है और ये अकीदा रखता है कि वही है जो औलाद देने वाला है, वही है जो रिज़्क़ अता करने वाला है, वही है जो मुश्किलात को हल करने वाला है। उस परवरदिगार आलम के अलावा ना तो किसी की इबादत की जा सकती है और ना ही कोई उसका शरीक है। फ़कत वो यकता अकेला है जिसने ये ज़मीन व आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, अलगर सारी कायनात को तख्लीक किया, पैदा फरमाया। नाज़रीन,
یہ تو ہو گیا مسلمانوں کا عقیدہ ایمان بالغیب۔ اب میں آپ کے سامنے دیگر لوگوں کا جو ملحد ہیں، مذہب سے مکمل طور پر انکاری ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایمان بالغیب کیسے رکھتے ہیں، اس پر انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا، تو توجہ سے سنیں۔ جی محترم حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کا عقیدہ ایمان بالغیب تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ نہ صرف مذہب سے بیدار ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے سرے سے ہی منکر ہیں، تو وہ ایمان بالغیب کے کیسے قائل ہیں؟ تو ناظرین سوچئے ذرا، وہ لوگ کسی نہ کسی کو تو اپنا باپ تسلیم کرتے ہی ہیں، تو کیا انہوں نے اپنے ماں باپ کو اس وقت حقوق زوجیت ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ جس وقت ان کے والد کا نطفہ جس سے وہ مارز وجود میں آئے تھے ان کی والدہ کے رحم میں گرایا جا رہا تھا؟ اگر نہیں دیکھا، اور یقیناً یہ عمل کسی بھی انسان نے نہیں دیکھا، تو اس کے باوجود کسی نہ کسی شخص کو اپنا باپ قرار دے رہے ہوتے ہیں، تو جناب علی یہی ان کا ایمان بالغیب ہے۔ یعنی کہ اپنے باپ کو تو انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان کی والدہ کے ساتھ کس طریقے سے حقوق زوجیت ادا کیا، جب ان کا باپ کا وہ نطفہ جس سے وہ خود پیدا ہوئے ہیں ان کے ماں کے رحم میں کرایا گیا، وہ نہیں دیکھا انہوں نے اس عمل کو ہوتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ اس شخص کو اپنا باپ تسلیم کرتے ہیں، تو یہی ان کا ایمان بالغیب ہے۔ پھر آگے چلیے کہ جو لوگ ڈارون کے نظریے کے قائل ہیں، کیا ان میں سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے بندر سے انسان بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر وہ بغیر دیکھے محض کسی کے بتانے کی وجہ سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا اور تغیرات زمانہ کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بندر انسان بنتے گئے، اور بغیر دیکھے محض کسی کے بتانے پر یقین کر سکتے ہیں کہ ان کا باپ کون ہے، تو پھر اس بات پر یقین کرنا کیسے مشکل ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے اس ساری کائنات کو نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ کائنات میں موجود ساری مخلوقات کے لیے رزق کا بھی انتظام و انصرام فرمایا ہے، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو واضح ہو گیا کہ دنیا میں ہر شخص ایمان بالغیب کا قائل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا بھی ایمان بالغیب میں شامل ہے۔ اس کے بعد سمجھنے کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز خودکار سسٹم یا خودکار نظام کے تحت نہیں چلتی۔ اگر آج کے دور میں، آج کے سائنسی دور میں اگر کوئی کہے کہ فلاں مشینری خودکار سسٹم کے تحت چلتی ہے، تو تب بھی یہ ماننا پڑے گا کہ اس مشینری اور اس کے خودکار سسٹم کو تخلیق کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس نظام کائنات اور اس ساری کائنات کا کوئی نہ کوئی تخلیق کار ضرور ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے؟ امت مسلمہ کے نزدیک اللہ تعالی، ہندوؤں کے نزدیک رام کرشن وغیرہ، تو میں بحیثیت مسلم طالب علم اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور امید ہے کہ وہی دلائل قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے اور اسلام کی صداقت کے دلائل بھی ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم آج سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کے دور میں نئے نئے انکشافات سے روشناس ہو رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا غور کیجئے، اگر یہی انکشافات
آج سے 1400 برس یا 1500 برس قبل، جبکہ اس ٹیکنالوجی کا وجود تک بھی نہیں تھا، ایک ایسا شخص جو امی ہو، جو پڑھا لکھا نہ ہو، میری مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ دعویٰ کر دیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے وجود پر بھی دلیل ٹھہرائے ان آیات کو، تو اس بات کی صداقت پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جو چیزیں آج 1400 سال بعد جو ہے، 1400-1500 سال بعد آج کی سائنس نئے نئے انکشافات کر رہی ہے، اگر یہی باتیں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال قبل یا 1500 سال قبل اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہوں اور قرآن کریم میں وہ موجود ہوں، تو پھر یہ کہنا ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے، اور ان آیات کو، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنی صداقت کی دلیل بھی ٹھہرائے، تو پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، اب میں اس ضمن میں صرف 4 مثالیں پیش کرنا چاہوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں گا کہ وہ سب کو حق بات کو سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی میں آگے 4 مثالیں اسی ضمن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآن کریم سے، کہ وہ باتیں سائنس نے جو آج بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1400 برس پہلے کیسے بیان کی تھی، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 33 یعنی 33 نمبر آیت میں فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب ایک کے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء میں یہ واضح کر دیا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، تیر رہا ہے، تیرتے پھر رہے ہیں۔ تو ناظرین سوچئے ذرا، آج کے موجودہ دور میں سائنس کی ٹیکنالوجی، سائنسی نظریات کو دیکھ لیجئے، واضح طور پہ پتہ چل جائے گا۔ آپ واسا کی تصاویر کو چیک کر لیجئے، جہاں پر ان سیاروں کے تیرنے کی کیفیت بیان کی ہے کہ کس طریقے سے وہ تیر رہے ہیں، جیسے ایک کشتی پانی میں تیرتی ہے۔ یہ صورتحال، یہ تصاویر آپ کو نظر آئیں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو دن اور رات کا خالق ہے، جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے، اور ان میں سے ہر سیارہ جو ہے اپنے اپنے فلک میں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ اور لفظ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا، یسبحون، جو تیرنے کی، جو گھومنے کی، چکر لگانے کی کیفیت ہے، وہ بیان کی کلٌ فی فلق یسبحون، اور عربی میں تیرنے کو سبحہ کہتے ہیں، یعنی کہ پوری وہ کیفیت جو آج 1400 سال بعد سائنسی ٹیکنالوجی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے تیر رہے ہیں یا گردش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال قبل وہ لفظ بیان کر کے وہ دلیل پیش کر دی اور حجت قائم کر دی اور ثابت کر دیا کہ یہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے آج سے 1400 سال قبل، جبکہ ان باتوں کا، ان سائنسی ایجادات کا تصور بھی نہیں تھا، وہ مکمل وہ سیم لفظ بیان کر دیا وہ گردش کا، جس کے مطابق
واضح ہو گیا، ان کی جو کیفیت واضح ہوگی کہ وہ کس طریقے سے گردش کرتے ہیں۔ کل فی فلق یسبحون، کہ یہ تمام اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اور وہ لفظ بیان کرنا اور اس کے گردش کی وہ کیفیت کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا جس طریقے سے وہ گردش کر رہے ہیں، یہ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر بین دلیل ہے۔ حضرات گرامی قدر، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پیش کی تھی، اس آیت مبارکہ میں چاند اور سورج کی گردش کے لیے سوچئے ذرا ٹھنڈے دل سے، پھر اپنی بات کو رپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ چاند اور سورج کی گردش کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحہ استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہے تیرنا۔ اب سوچئے، غور کیجئے کہ آج سے 1400 برس قبل یا 1500 برس پہلے ایک ایسا شخص جو امی ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، لکھنا نہ جانتا ہو، ایسے شخص کو کس نے مکمل طور پر درست بات بتائی اور چاند اور سورج کی گردش کی وہ اصل کیفیت بتا دی، حتیٰ کہ گردش کے لیے وہ لفظ بیان کر دیا جو اس کی اصل کیفیت سے آگاہ کرتا ہے، جبکہ سائنس موجودہ دور میں چاند اور سورج کی گردش کی کیفیت بیان کر رہی ہے، تو یاد رکھیے وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک ٹھوس واضح دلیل بیان کر دی، اور اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اپنے وجود کی دلیل بھی قرار دیا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے دن اور رات کو پیدا کیا، وہی اللہ ہے جس نے دن اور رات کو پیدا کیا، چاند اور سورج کو پیدا کیا، اور یہ تمام اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اب آتا ہوں دوسری بات کی طرف۔ اگر ہم زمین کی ماہیت اور شکل کے بارے میں بھی سائنسدانوں کی طرف سے مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں، جائزہ لیں کہ زمین کس طرز کی ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، تو اس بارے میں بھی سائنسدانوں کی طرف سے مختلف نظریات پیش کیے جاتے رہے۔ کبھی کہا جاتا رہا کہ زمین چپٹی ہے، تو کبھی زمین کو گول قرار دیا جاتا رہا، اور اس وقت جو نظریہ، جو تھیوری پیش کی جا رہی ہے، اس میں اصل حقیقت واضح ہوئی کہ زمین بیضوی شکل کی ہے، یعنی انڈے کی شکل کی ہے۔ آئیے ذرا اب ہم قرآن کریم سے بھی اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن کریم زمین کی شکل کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ النازعات میں آیت نمبر 27 سے لے کر کے آیت نمبر 30 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ آپ پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ انسان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا انسان، کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا کہ آسمان؟ اسی نے اسے بنایا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو بلند کیا پھر اسے برابر کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو طریق کر دیا اور اس کے دن کو روشنی کو ظاہر کر دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا، ہموار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اب غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا آسمان کا کہ اس کو اس نے بنایا، پھر اس کی بلندی کا ذکر کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا ذکر کر دیا، پھر زمین کے بارے میں فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ اور زمین کو اس کے بعد ہم نے ہموار کیا، بچھا دیا۔ عمومی طور پہ یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، دیکھیے کیسے ہموار کیا، کس شکل میں ہموار کیا۔ لفظ یہاں پر ہموار کرنے کے لیے، بچھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا دہاہا، دہاہا، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ دہاہا کا مادہ کیا ہے؟ دہوا، دہوا کہتے ہیں شتر مرغ کے انڈے کو،
اور انڈے کو ہی بیضہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یہاں پر دہا بیان کر کے واضح کر دیا کہ رب ذوالجلال نے زمین کو شتر مرغ کے انڈے کی مانند ہموار کیا ہے، بنایا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے آج سے 1500 سال پہلے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر دی سی، بتا دی، لیکن سائنس جو ہے وہ آج آ کر کے اس بات میں متفق ہوئی کہ زمین بیضوی شکل میں ہے، انڈے کی شکل میں ہے، لیکن یہ سائنس نے نہیں بتایا کہ وہ کس پرندے کس جانور کے انڈے کی شکل میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ شتر مرغ کے انڈے کی مانند ہے زمین۔ تو یہ کس نے بتایا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1500 سال پہلے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کیسے پتا چلا اس بات کا جس بات کو آج 1500 سال بعد جو ہے سائنس دریافت کر رہی ہے؟ تو رب ذوالجلال نے 1500 سال پہلے کیسے بیان کر دیا؟ تو میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود ہونے کے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر واضح دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بیان کر دیا کہ ہم نے اس زمین کو شتر مرغ کے انڈے کی مانند بنایا ہے۔ یہ ایک ٹھوس دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور قرآن حق ہے، سچ ہے، اسلام سچا ہے، اور اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اب میں آتا ہوں اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ پہلے 2 پوائنٹ میں نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور قرآن کریم کی حقانیت اور منزل من اللہ ہونے پر دلیل کے طور پہ پیش کیے۔ اب میں اپنے تیسرے پوائنٹ پر آتا ہوں۔ ناظرین، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ایٹم، ذرہ ناقابل تقسیم ہے، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، لیکن سائنسدانوں نے بعد میں تحقیق کی اور ثابت کیا کہ ایٹم قابل تقسیم ہے، اور ایٹم کے اجزاء نیوٹران، پروٹون اور الیکٹران ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال قبل ہی قرآن کریم میں یہ اشارہ دے دیا تھا کہ ذرہ، ایٹم قابل تقسیم ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کس مقام پہ ایٹم یعنی ذرے کے قابل تقسیم ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ تو ناظرین، آئیے ذرا کھولیے قرآن کریم کو، سورہ حجرات ہے، سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 61 میں 61 میں فرماتا ہے، اللہ اکبر، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، اور تو نہ کسی حال میں ہوتا ہے اور نہ اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے کچھ پڑھتا ہے، اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، اور نہ آسمان میں، یعنی ہر چیز وہ ذرہ برابر بھی ہو، اللہ تعالیٰ پر ظاہر ہوتی ہے، اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ پھر آگے فرمایا، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ ہی بڑی، یعنی ذرے سے چھوٹی چیز، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ ذرے سے چھوٹی چیز کب ہوگی؟ جب ذرہ قابل تقسیم ہوگا تو ذرے سے چھوٹی چیز کا رب ذوالجلال نے ذکر کیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمائی، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ دوبارہ سناتا ہوں،
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو کچھ تم کرتے ہو، جس بات میں تم مشغول ہو، تمہارے پروردگار کی طرف، تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی چیز زمین و آسمان میں پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ ہی کوئی بڑی چیز. حضرات گرامی قدر، اگر ذرہ قابل تقسیم نہ ہوتا تو رب ذوالجلال یہاں پر ذرے سے چھوٹی چیز کا کبھی بھی ذکر نہ فرماتے. اللہ تعالیٰ نے ذرے سے بھی چھوٹی چیز کا ذکر کر کے فرما دیا کہ ذرہ، بتا دیا، اشارہ دے دیا کہ ذرہ قابل تقسیم ہے. اور ناظرین سوچئے ذرا، وہ کون سی ذات ہے جس نے آج سے 1500 سال پہلے یہ اشارہ دیا قرآن کریم میں کہ ایٹم یعنی ذرہ قابل تقسیم ہے، جسے آج سائنسدان 1500 سال بعد جو ہے جس کے اوپر ایگری اور متفق ہو رہے ہیں، جس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا. اور یہ چیز ٹھوس دلیل ہے اس بات پر کہ یہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس ہستی کو یہ چیز اس ہستی پر اتاری گئی جو کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اس ہستی پر اس چیز کا اتارا جانا وحی کی شکل میں اور قرآن کریم میں اس چیز کا بیان ہونا، یہ ٹھوس دلیل ہے قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی. حضرات گرامی قدر، اب میں اپنے چوتھے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کن کن تخلیق کے مراحل میں گزرتا ہے اس کا بیان کیا ہے. سائنس آج کے دور میں جس طریقے سے سائنس جو چیزیں آج بیان کر رہی ہے، آج سے 1500 سال پہلے پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، لیکن وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے قرآن کریم میں بیان کر دیں، اور آج بڑے بڑے سائنسدان بھی اس بات کی تائید کرنے پر مجبور ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ المومنون ہے، 18واں پارہ ہے، آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے ایک خلاصے سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّقِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک قطرہ بنا کر ایک محفوظ جگہ پر ٹھہرایا، نطفے کو ایک محفوظ جگہ پر قرار دیا. پھر فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو، اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنا دیا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو ایک بوٹی کی شکل دی، بوٹی بنا دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور پھر ہم نے اسے آخر میں ایک اور شکل میں پیدا کر دیا، ایک اور صورت شکل دے دی. سو بہت برکتوں والا ہے اللہ جو بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کس طریقے سے بیان فرمائی ہیں، کتنے واضح انداز سے، کہ یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ان پڑھ شخص جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اس کو شکم مادر میں انسان کی تخلیق کے ان مراحل کہ جنہیں آج صرف جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جانا جا رہا ہے کا علم آج سے 1500 سال پہلے کیسے ہوا. جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ ان پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آگاہ کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی آپ سب کا خالق ہوں. تو اس ذات باری تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں.
اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر اگر اپنی تخلیق پر ہی غور کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کبھی انکار نہ کرتے۔ حضرات گرامی قدر، اس تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے، اللہ اکبر، میں اس کو اگلی آڈیو میں بیان کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، سوچئے ٹھنڈے دل سے کہ یہ جو انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں، پہلے نطفہ شکم مادر میں جانا، رحم میں قرار پانا، پھر اس نطفے سے جو ہے وہ ایک جمع ہوا خون بننا، پھر اس سے بوٹی بننا، پھر اس بوٹی سے ہڈی بننا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جانا، یہ تمام مراحل اللہ تعالیٰ نے آج سے 1500 سال پہلے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائے۔ اور یہ جب اس دور میں جب کسی بھی قسم کی ایسی ٹیکنالوجی کا وجود نہیں تھا، اور آج سائنس اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس بات کی تائید بھی کر رہی ہے۔ اور پھر اگر میں نے پہلے جیسا کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر اور قرآن کریم کو منزل من اللہ نہ ماننے والے اگر اپنی تخلیق پر ہی غور کر لیں تو یقین جانیے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا انکار نہ کرتے اور قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے کا انکار نہ کرتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر سورہ زمر میں 24واں پارہ ہے، 23واں پارہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے چوپاؤں میں سے 8 قسمیں نر اور مادہ اتاریں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین اندھیروں میں ایک پیدائش کا اندھیرا دوسری پیدائش میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں پیدا کرتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کسی طرح پھرے جاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ دلیل دے دی فرما کر کے کہ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا الہ الا هو فانا تصرفون۔ فرمایا اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں، یعنی ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے 3 اندھیروں میں۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل اور ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اس کی تخلیق جو ہے اس کو بیان کر کے اپنا آپ منوایا اور کہا کہ وہ کون ہے جو تمہیں 3 اندھیروں میں پیدا کر رہا ہے، تیار کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، جن 3 اندھیروں میں انسان کی بناوٹ کا مندرجہ بالا آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں سائنسدان کیا کہتے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جن 3 اندھیروں میں انسان کی بناوٹ کا جو میں نے سورہ زمر کی آیت پڑھی ہے اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے، انہی کے بارے میں، ان 3 اندھیروں کے بارے میں پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور کا کہنا ہے کہ قرآن کریم میں
तारीकी की जिन 3 पर्दों का तज़किरा किया गया है वो दर्ज झैल हैं। शिकमे मादर की अगली दीवार, दूसरा रहमे मादर की दीवार, तीसरा गलाफे जनीन और उसके गिर्द लिपटी हुई झिल्ली जिसे कहते हैं एमनियोक्रोमिक मेम्ब्रेन। यानी ये 3 चीजें, 3 अंधेरे रब्बे जुल जलाल ने जिनका जिक्र किया। डॉक्टर कैथमोर कहता है कि एक तो शिकमे मादर की अगली दीवार है, दूसरी रहमे मादर की दीवार है, तीसरी गलाफे जनीन और उसके गिर्द लिपटी हुई झिल्ली है। हजरात गिरामी कदर, इसी तरह प्रोफेसर मार्शल जॉनसन जो कि अमेरिका के सरकर्दा साइंसदानों में से एक हैं और एनाटॉमी डिपार्टमेंट के सरबराह और थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया में अमेरिका के डैनियल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उनसे इल्मुल जनीन से मुतल्लिक कुरानी आयात पर तबसरा करने के लिए कहा गया। इब्तिदा में उन्होंने कहा कि जनीन के मराहल से ताल्लुक रखने वाली कुरानी आयात महज इत्तफाक नहीं हो सकती। मुमकिन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ताकतवर खुर्दबीन हो। जब ये याद दिलाया गया कि कुरान तो 1400-1500 साल पहले नाजिल हुआ और खुर्दबीन पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से कई सदियां बाद इजाद की गई, तब प्रोफेसर जॉनसन हंसे और ये तस्लीम किया कि इजाद होने वाली अव्वलीन खुर्दबीन भी 10 गुना से ज़्यादा बड़ी शबीह दिखाने के काबिल नहीं थी और उसकी मदद से वाज़े खुर्द मंजर भी देखा नहीं जा सकता था। बाद अज़ां उन्होंने कहा कि सरे दस्त मुझे इस तसव्वुर में कोई तनाज़ा दिखाई नहीं देता कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की आयात पढ़ी तो उस वक्त यकीनन कोई आसमानी इल्हामी कुव्वत भी साथ ही कर फरमा थी। हज़रात किरामी कदर, डॉक्टर कैथमोर का कहना है कि जनेनी नशो नमा के मराहल की वो दर्जा बंदी जो आज सारी दुनिया में राइज है आसानी से समझ में आने वाली नहीं, क्योंकि उसमें हर मरहले को एक अदद यानी नंबर के जरिए शनाख्त किया जाता है। मसलन मरहला नंबर 1, मरहला नंबर 2 वगैरह। दूसरी जानब शनाख्त के काबिल हालतों या साख्तों पर दूसरी जानब क्या है, कुरान पाक ने जनेनी मराहल की जो तकसीम बयान फरमाई उसकी बुनियाद जुदागाना और आसानी से शनाख्त के काबिल हालतों या साख्तों पर हैं। यही वो मराहल हैं जिनसे कोई जनीन मरहलावार अंदाज में गुजरता है। अलावा ये हालतें, ये साख्तें, ये सिचुएशंस भी साइंसी तौज़ीहात वजाहतें फराहम करती हैं जो नहायत उम्दा और काबिल फ़हम होने के साथ साथ अमली अहमियत भी रखते हैं। हज़रात गिरामी कदर, सोचिए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिन 3 पर्दों का जिक्र किया, जिन 3 पर्दों के बारे में डॉक्टर प्रोफेसर मार्शल जॉनसन के नज़दीक जो खुर्दबीन थी वो भी उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ी शबीह दिखाने के काबिल नहीं थी, लेकिन इतनी बारीकी से एक एक चीज़ का बयान, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से और ऐसी शख्सियत की ज़बान से जो पढ़ना लिखना ना जानती हो। नाज़रीन, क्या ये कुरान करीम के मुनज़्ज़ल में अल्लाह होने और अल्लाह ताला के वजूद बरहक होने का और दीन इस्लाम की हक़ानियत का मुंह बोलता सबूत नहीं? और याद रखिए, कुरान करीम जो है वो एक लॉ की किताब है, साइंस थ्योरी पेश करती है, लेकिन कुरान करीम ने लॉ कानून पेश किया है। और आज मैंने अल्लाह के फजल व करम से आपके सामने 4 नुक्ते 4 पॉइंट रखे हैं अल्लाह के वजूद के दलाइल पर। ज़रा उन पर गौर कीजिए, ख़ुसूसन अपनी तख्लीक पर कि इंसान किन मराहल से गुज़रता है और उसके साथ क्या बीतती है। यकीनन ये कोई किसी और का काम नहीं, कोई तो है जो करने वाला है और वही है जिसने कुरान करीम ये सारी तफसीलात तय दर तय बयान कर दी, एक एक चीज़ से बयान कर दी है। ये अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे बयान कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, मैंने अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला के वजूद और दीन इस्लाम की हक़ानियत के दलाइल मुख्तसरन आपके सामने पेश कर दिए हैं।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.